صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفوا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کے درود کو سنتا بھی ہوں، ان سے پہچان بھی لیتا ہوں۔ اہل محبت کے درود کو سنتا بھی ہوں اور پہچان بھی لیتا ہوں۔ اب ذرا غور کرنا، یہ علماء کرام کی مقدس محفل ہے، علماء کرام کی مقدس محفل ہے۔ ان کی بارگاہ میں آنے کے بعد کچھ اور لیتے جائیے۔ یہ عربی قاعدہ ہے، عربی میں صیغہ آتا ہے فعل مضارع۔ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ دو معنی دیتا ہے، حال اور استقبال۔ ورتمان کال اور بھوشیہ کال، یعنی کہ وہ دو کا دیتا ہے، مارتا ہے مارے گا، کھاتا ہے کھائے گا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر سنتا ہوں، سنتا ہوں اور قیامت تک سنتا رہوں گا۔ وعارفہم، اور اہل محبت کے درود کو میں پڑھنے والے کو میں پہچانتا ہوں اور قیامت تک پہچانتا رہوں گا۔ اسی بات کو تو اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین ملت فرماتے ہیں، اور کوئی خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اشرفی دولہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی اور علیہ نبی کے ایک مرتبہ اور جھوٹ کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رکوع کرتا ہوں۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ اور اسلام تیری گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، اسلام تیری گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام سے میں نعت شریف مترنم آواز میں سنتا چلا آیا۔ کبھی کبھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم کاش ہم بھی پڑھ لیں۔ ہمارے حضرت ہیں، ان کو بھی شوق آتا ہوگا۔ حسد تو نہیں کرتے ہیں، بس پڑھتا ہوا کاش اللہ کو ایسا نہیں ملتا تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب مجھے تو پڑھنا آتا نہیں ترنم سے، تو میں نے سوچا کہ جو بات ترنم سے نہ کہی جا سکے وہ تبسم سے کہہ دیا۔ اب اگر آپ شعر سنتے ہیں تو شعر کو سنیے، اگر ترنم سنتے ہیں تو ترنم سنیے۔ آپ لوگ گھبرائیں گے تو نہیں؟ میرا ٹائم 12 بجے کا تھا،
शाम को 12:15 बजे के बाद इस पर इम्तिहान दिखाया गया है। 15 घंटा तो मेरा निकल गया जी, 10-15 ही मिनट मेरा अपना है। होना यही चाहिए कि हम अपने सुन्नी जितने भी जलसे होते हैं उनको समेट कर 12 से 12:30 तक हर हाल में पहुंचते। इसलिए कि जब हम 12-12:30 तक खत्म कर लेंगे तो उम्मूमन लोग इतनी देर तक जग लेते हैं और फिर जाके वो सोएंगे तो सुबह में फजर की नमाज भी पढ़ लेंगे। शाम को जलसे में तो हम कहते हैं कि अली का नाम ले लो तो जन्नत तुम्हारी, सिद्दीक़ अकबर का नारा लगा दिया तो जन्नत तुम्हारे नाम हो गई, उमर फारूक की अदालत को बयान कर दिया जन्नत तो हमारे नाम हो गई। लेकिन जब सुबह हुई तो नमाज नहीं पढ़ी। अब बताइए, आज कुछ चीजें ऐसी भी हैं, हमें ये कमी है कि हम सिर्फ अपनी बातों को मनवाने के लिए और अपने को कामयाब करने के लिए एक वक्त में कह देते हैं या रसूल अल्लाह का नारा लगा दो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लोग नारा लगाते हैं, क्या नारा लगाते हैं? मुझे मोहब्बत रसूल है, इसमें जान भी कबूल है। मोहब्बत रसूल है, जान भी कबूल है, मतलब यदि जान भी चली जाए तो कबूल है। अरे मुसलमानों, जान तो कबूल कर ले रहे हो, अब मोहब्बत रसूल है। जान कबूल करने के बजाय जरा से गौर कर लीजिए, हमें मोहब्बत रसूल है और रसूल की सुन्नत, रसूल की सुन्नत दाढ़ी भी कबूल है। हम मोहब्बत रसूल हैं तो फिर वालदैन की जो फरमा बरदारियां भी कबूल है। मोहब्बत रसूल है तो अपने छोटों का शफ़क़त और बड़ों की इज्जत भी आप पर कबूल है। आज हम ये क्यों भूल जाते हैं? ये तो वही हाल हुआ था कि बचपने में कव्वाली गाते हुए एक को सुना मैंने, चिश्ती सिलसिले को शायद आप समझते हो तो मैं बैठता हूँ, और मैं इस खिलाफी मसले में पढ़ता नहीं, लेकिन एहतियात ये रखता हूँ कि मैं शायद सैफ ना हूँ तो मसले में बैठ। तो कितने होशियार होते हैं, कितने होशियार होते हैं, कहीं क्या नजर करूँ तुमको क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूँ तुमको क्या चीज हमारी है। अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है तो सब दूंगा कुछ नहीं। ये हमारा मानो, इससे हमें निकलना पड़ा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप अपने प्रोग्राम को जल्दी से रखें ताकि इससे नमाज में खलल वाक़ई ना हो। कभी देख कर देते हैं, पहली चीज तो ये, दूसरे ये कि जब हम यहाँ ऐसी महफिलों में आए तो कुछ सीख कर कुछ लेके खुशी फरमा है, इससे पूछिए इस जमाने तालिबे इल्मी में जब बाप की मोहब्बत को खैर बात कहा था, जब माँ की छातियों से अपने को अलग किया होगा, उस वक्त माँ और बाप को क्या कहेगा? क्या वो माँ माँ नहीं थी? क्या वो बाप बाप नहीं था? बाप था, लेकिन ऐसा बाप था कि बेटा जाओ, मैं अपने रसूल और अपने रब की रज़ा के लिए तुम्हें अपनी मोहब्बत से जुदा करता हूँ, इसलिए ताकि तुमसे तुम्हारा रब और तुम्हारा रसूल राज़ी हो। आज जरूरत है हमें इस बात की कि हम हर वो काम करें जिससे हमारा रब राज़ी। पूछिए, मैं भी मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, 3 दिन ऐसे हुए हैं कभी एक वक्त का खाना मिलता था, कभी एक वक्त का नहीं मिलता था।
لیکن یہ دین اسلام کی تربیت کا اثر تھا کہ سامنے والا یہ پہچان نہیں سکتا تھا یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے۔ یہ ماحول بنائیے۔ آج دیکھیے مولانا آفتاب صاحب نے اس مدرسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ حافظ قرآن بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے دل میں قرآن کو محفوظ رکھتے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے استاد گرامی جنہوں نے محنت شاقہ کی بنیاد پہ کیسے کیسے کر کے اس بچے کو یہاں تک لے آئے ہیں۔ قوم کو ان کی مرہون ملت ہونی چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح سے ایک کام کیا کہ آج کوئی بھی کام ہوتا ہے، اگر کسی کو وکالت کرانی ہوتی ہے تو فیس کے ساتھ، انجینئرنگ کرانی ہوتی ہے تو فیس دینا ہوتا ہے، ڈاکٹری کرانی ہوتی ہے تو فیس دینا ہوتا ہے، اگر لا کرانا ہوتا ہے تو فیس دینی ہوتی ہے، اگر جو ہے بی ٹیک کے ایم ٹیک کے امتحان دینا چاہتا ہے تو فیس دینی ہوتی ہے، انگریزی پڑھانا ہو تو فیس دینا ہے، ہندی پڑھانا ہو تو فیس دینا ہے، سنسکرت پڑھانا ہو تو فیس دینا ہو، ہر جگہ پہ فیس دینے کی دے جاتی ہے اور ہم دے دیتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہم اس فیس کو فیس نہیں کہتے، لیکن اگر آپ خوش ہو کر کے رب کے کلام کے پڑھانے کے بدولت اس کو مولانا صاحب کو راضی کر دیں اور انہیں کچھ دے دیں تو اس سے تمہارا رب راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا تو سب راضی ہوگا۔ یہ مسلمانوں اپنے قوم کے علماء سے پیار کرو، ان کا ادب کرو۔ جس دن یہ قوم اپنے ان مقدس علماء اکرام کی عزت کرنا چھوڑ دے گی، اسی دن سے یہ قوم ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ جب جب قوموں نے اپنے مبتلاؤں کو چھوڑا ہے وہ قومیں کٹ گئی ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ آج اس بچے کی بات کرتے ہیں، اس بچے کی شان ذرا غور کرو، اس کی شان دیکھو۔ یہ بچہ چھوٹا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں، عبرانی کی ایک روایت ہے، مفہوم میں بیان کرتا چلوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے بچے نہیں ہوتے، اس نے ایک منت مانی کہ پروردگار اگر تو مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے، بچہ دے دے تو میں اس کو دین کی تعلیم دلواؤں گا، دین کی تعلیم دلواؤں گا۔ رب کا فضل بچہ جو ہے اور امید سے ہوئی، لیکن ابھی تولد کا وقت نہ آیا، باپ بیمار ہو گیا۔ جب باپ بیمار ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا، کہا اے میری شریک حیات کی طرف، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی وفا نہ کرے، میں رہوں نہ رہوں، لیکن میرا ایک ارمان تھا، میں نے ایک منت سے سمجھ لو کہ مانی تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اللہ ہمیں ایک بچہ دے گا، میں جو ہے اولاد دے نرینہ دے گا تو ہم اس کو دین کی تعلیم دلوائیں گے۔ تو اگر تمہارے یہاں لڑکے کی پیدائش ہو تو میری خواہش ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دلوائی جائے، اس کو دین کی تعلیم دلوائی جائے۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، رب کا فضل دیکھو کہ بچہ ہی پیدا ہوا ہے، 4 مہینہ 4 سال 4 مہینہ حضرت بسم اللہ خانے کو ہوتے ہیں، ذرا اسے پوچھ لیجیے کہ معلوم۔ جب آپ کا بچہ پیدا ہو تو 4 سال 4 کا مہینہ کا جب ہو تو اس کو بسم اللہ خانی کروائیے، اور اس بسم اللہ خانے میں سب کو بلائیے اور کہیے کہ آج ہم اپنے بچے کو اپنے رب کی کتاب سے پڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بسم اللہ کروا رہے ہیں۔ ہم ان کا برتھڈے تو کر لیں گے، بڈے بھی کر لیں گے، لیکن بسم اللہ خانی نہیں کراتے ہیں مسلمانوں۔ اور جو چیز بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے
وہ ادھوری رہتی ہے. تو یہ والدین کی کمی کہ جب تم نے اپنی اولاد کو بغیر بسم اللہ کا شروع کروا دیا, اس کی زندگی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا, تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ میرا لڑکا کامیاب نہیں ہو رہا ہے؟ ارے کامیابی کی کنجی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھی, وہ تو نے دی, کامیاب کافر. بچہ پیدا ہوا, جب وہ لے کے گئی کہا مولوی صاحب بچہ لے کر کے آئے ہوں, یہ بچہ چھوٹا ہے, اس کا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے, اس کے باپ کی یہ تمنا تھی, میں اس لیے لے کر کے حاضر ہوں, آپ اس کو بسم اللہ کروا دیجئے. مولوی صاحب نے, استاد صاحب نے بیٹے سے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لڑکا اپنی توتلی آواز میں جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہتا ہے, پڑھنا شروع کرتا ہے. روایت میں آتا ہے اسی وقت رب تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو حکم دیتے ہیں, ایک جبریل سدرا چھوڑو, مولا سدرا چھوڑو, جاؤ کہا فلا جگہ فلا آبادی میں جاؤ. پروردگارا بات کا وجہ کیا ہے؟ کہا اے جبریل سنو, فلا جگہ پہ ایک لڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے اور اس کا باپ عذاب قبر میں مبتلا ہے. یہ میری رحیمی کو گوارا نہیں, یہ میری کریمی کو گوارا نہیں, یہ میری ستاری کو گوارا نہیں کہ جس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو, اس کا باپ عذاب قبر میں مبتلا ہو. اس کو بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اس کے باپ کے قبر سے عذاب کو ہٹا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اشرفی دولہ, اشرفی دولہ, کشمیر دستار ہند, بھائی تکبیر, بھائی رسالت. جس آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے آپ کو مشرف کیا ہے, اپنے آپ کو مشرف کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, اس راستے پہ چلا جس میں تم نے انعام کیا, اس راستے پہ نہ چلا جس میں تم نے غضب کیا ہے اور جو گمراہیوں کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یہ سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. سورہ فاتحہ, پوری سورہ فاتحہ کو ام کتاب بھی کہتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. اس سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی مشکل کشائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ کا علم دیا تو اس سے مجھے 1,40,999 اور نمازیں ہوئی. یہ سورہ فاتحہ کوئی ایسی سورہ نہیں, مقدس سورہ, اسی میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک عورت حضرت امام شافعی کے پاس جاتی ہے, کہتی حضور میں پریشانی میں ایک مطلب لے کر کے آئی ہوں, ایک میرا مقصد ہے, پورا فرما دیجیے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں بتاؤ کیا مقصد ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اے امام صاحب, جب میں اپنے بیٹی کے سر میں کنگھا کرتی ہوں تو اس بیٹی کے سر کی مانگ سیدھی نہیں ہوتی. بیٹی کے سر کی مانگ سیدھی نہیں ہوتی. کوئی نسخہ بتا دیجئے, باپ جو ہے وہ کوئی نسخہ بتا دیجئے جس سے میرے لڑکی کی مانگ سیدھی ہونے لگے. اے مسلمانوں, اگر ہم ہوتے تو کہتے کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ, ہم جیسا مولوی ہوتا تو کہتا کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو کہتا تم میرے پاس آئی ہو. لیکن وہ تو حضرت امام شافعی تھے, حضرت
حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر دوا کا ہر مرض کی دوا وہ قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اے رجا اپنے بیٹی کو جب تم کنگھا کر کے رکھنا تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہنا, اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہنا, اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہنا, پڑھ کے دم کرتے رہنا. انشاءاللہ تیری لڑکی کی بگڑی ہوئی ماں سمر جائے گی. وہ عورت گھر جاتی ہے, چند دن کے بعد واپس آتی ہے. اے امام صاحب نسخہ بڑا اچھا بتایا تھا, اچھا اس لیے بھی تھا کہ کچھ لگنا نہیں تھا. اس نے کہا امام صاحب ابھی تو میں نے چند ہی دن کیے تھے کہ میرے لڑکی کی ماں سمر گئی ہے. مسلمانوں مجھے کہنے لے دو کہ اگر قرآن کی ایک آیت پڑھ کر پھونک دینے سے ایک عورت کی بگڑی ہوئی ماں سمر سکتی ہے تو آج مسلم قرآن پر عمل پیدا ہو جائے تو قرآن تو اس قوم کی بدلی ہوئی صورت میں بھرک دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن صاحب قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قرآن پڑھنے والوں کی بات ہے. یہ امام ماتا ہے مفتی عبدالمبین صاحب نے آداب صاحب کو آداب کو بہت بہت آداب پہنچے. ہمیشہ سردوش آداب رہے. ان کے سروں پہ باندھی, لیکن یہ کپڑا جو بندھا ہوا ہے یہ کوئی بڑا قیمتی کپڑا نہیں ہے. لیکن اس بچے کے سر پہ جو یہ دستار باندھی گئی ہے اس کی طفیل میں کل رب تبارک و تعالی ان کے والدین کی سروں پہ ایسی دستار باندھے گا, ایسا تاج رکھے گا جس سے جس میں سورج کی طرح سے روشنی دیتی ہے. آپ قرآن کو سنیے, قرآن پر عمل پیرا ہو جائیے. جس دن آپ نے قرآن کو پکڑ لیا اس دن آپ کی حالت بدل جائے گی. ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. یہ مسلمان قرآن کو پڑھو, یہ مسلمان قرآن کو سمجھو. حضرت علی مشاہد کائنات روایت کرتے ہیں ان علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وادخله الله بالجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد رکھا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا تو اس کے اس کر دینے کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل جنت میں جنت میں جہنم کی بات نہیں ہو رہی ہے, جنت کی ہو رہی ہے. خوش ہو جائیے, سننے جنتی ہوتے ہیں. جنت میں داخل کر دیا جائے جو ہے داخل ہو جائے گا. اور آگے فرماتے ہیں ہم اس کے اس کرنے کی عوض میں اس کے گھر کے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی اس لڑکے کی بدولت ان کی بھی مغفرت کرتے ہیں. اے مسلمانوں, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن کو سیکھو. یہ علماء کرام ان سے قرآن کو پڑھو اور قرآن جس کے سینے میں ہے جو قرآن جاننے والے ہیں ان کا ادب کرو, ان کی قدر کرو. ہو سکے تو محبت سے محبت کی نظروں سے دیکھو, ہو سکے تو ان کا کام کر دو, ہو سکے تو ان کے سامنے ان کو نظر و نیاز پیش کیا کرو کہ پتہ نہیں رب کو کون سی عطا میری پسند آ جائے اور رب تبارک و تعالی اسی عالم کے بدولت ہماری بھی مغفرت فرما دے. اے مسلمانوں, قرآن کو پڑھو. قرآن کے پڑھنے ہی کی بات آئی ہے. سنا ہوگا حضرت سے, علامہ آفتاب صاحب سے, علامہ جان محمد ثقافی صاحب سے اور علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالی اپنے بندے سے فرمائے گا اے بندے پہ قرآن کی تلاوت کر. سبحان اللہ. یہ بندے سبحان اللہ. آواز کی سن رہے
یہ بندے تو قرآن کی تلاوت کر. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اے پروردگارا، دنیا دار التصبی والقرار والفرار تھی، آخرت تو دار الجزائے والقرار ہے. دنیا تو کمانے کی اور جانے کی جگہ تھی، یہاں تو جو دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں قرآن کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اے پروردگار، کل میں نے قرآن کی تلاوت دنیا میں اس لیے کی تھی تاکہ پورا بھی ہو جائے. کل میں نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی تھی تاکہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. کل میں نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی تھی تاکہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکوں. کل میں نے قرآن کی قرآن کی تلاوت اس لیے کی تھی کہ ہم اپنے مرحومین کو بخش سکیں. کل ہم نے قرآن کی تلاوت اس لیے کر سکیں کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے. مولا یہاں کیا ضرورت ہے؟ قرآن پڑھا جائے. یہ تو دار الجزائے والقرار ہے. یہاں پڑھنے کا مقصد کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندے تو قرآن کی تلاوت کر، اے بندے تو قرآن کی تلاوت کر. جیسے جیسے تو قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا ہم تیرے مراتب کو بلند کرتے جائیں گے، اور اتنا بلند کریں گے، اتنا بلند کرے گا رب تبارک و تعالیٰ کہ اس کو جنت میں داخل ہوگا. بتاؤ اس قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے ہمارے لیے؟ نہیں. اور سنو حوالہ کے حساب سے ایک جنگ میں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے یہ اگر دنیا میں ہے تب بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور دنیا سے جاتے ہیں تب بھی قرآن پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہو رہا تھا، صحابہ کرام کی مقدس جماعت ساتھ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو جتنے بھی لوگ تھے ادھر ادھر ٹھہر گئے. کچھ حضرات ایک پہاڑی کے جگہ میں آئے اور وہیں انہوں نے رات کو قیام کیا. جب آدھی رات کا وقت ہو گیا تو ایک وہیں سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. جی سبحان اللہ. قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی. اور یہ مسلمانوں ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 3 آیت نہیں، بلکہ اس پڑھنے والے نے پوری جو ہے سورہ ملک قرأت کے ساتھ میں اس طرح سے پڑھا کہ سننے والے بےتاب ہو گئے. یہ آواز جب اتنی اچھی ہے تو پڑھنے والا کتنا اچھا ہوگا. کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی مشرق و مغرب کا چکر لگاتے ہیں، لیکن آواز تو سنائی دی، شخصیت نہ دکھائی دی. دوسرے دن صبح میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. رات میں ایسا واقعہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہ مسکرائے جان سی کلمہ پڑھائی، خوشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. میرے آقا فرماتے سنو، تمہیں معلوم نہیں جہاں تم لوگوں نے قیام کیا تھا وہیں تمہارا ایک بھائی تھا جو دنیا میں جب تھا تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اس کو سورہ ملک سے بڑا پیار تھا، وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا. آج جب وہ قبر میں آ گیا ہے تب بھی وہ سورہ ملک کی تلاوت اور یہ درود پاک تو نہیں تھوڑی تفریح کا قیام ہو کم سے کم کچھ ابھی بات آگے بڑھائی جائے تو میرا جائے.